तहसील चेयरमैन अब्दुल मौला ने कहा है कि हम खान के साथ थे और रहेंगे, अक्सरियत पर शब खून नहीं मारेंगे। मजीद अब्दुल मौला की ज़बानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के सियासी रहनुमा और तहसील पूरन के चेयरमैन अब्दुल मौला, जो सियासी हवाले से उसका ख़ानदान किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल मौला का नाम आपसे ये पूछेंगे कि क्या इंतखाबात बर वक्त होंगे या नहीं होंगे, या अगर होंगे तो किस तरह होंगे, और अगर कोई बहाने से इसे टालना चाहे तो वो क्या मसला होगा, बर्फबारी का होगा, मौसम का होगा, इलाकों का होगा, क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और जिस तरह आपने सवाल किया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे तो वक्त पर तो नहीं होंगे, वो तो ऑलरेडी पता है कि आइन में साफ साफ लिखा है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। वो तो नहीं हुए, या आइन की पामाली हो गई, आइन के साथ गद्दारी हो गई। और अभी भी जो इलेक्शन कमीशन ने एक मुबहम सी उन्होंने अनाउंस किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो कोई फिक्स डेट नहीं दिया है। तो मुझे तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है कि वो वक्त पर हो जाएंगे, लेकिन जितने भी ये डिले करेंगे तो उभरेगी इंशाल्लाह इमरान खान और PTI। मेरे ख्याल में और बहुत से जो सियासत पर नज़र रखते हैं उनके ख्याल में ये है कि इमरान खान को किसी न किसी हवाले से बाहर करना है, फिर इलेक्शन करना है। तो इस हवाले से ये तो वो लगे हैं 16 महीने से, जो 15 पार्टियों की हुकूमत थी वो भी लगे हैं उनके साथ, जो मुक़्तदर हलकों के कुछ लोग हैं, सारे नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाक आर्मी मुझे बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पर बहुत बुरा लगता है। हम बिल्कुल पाक आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं है, पाक आर्मी तो एक इदारा है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स है, कुछ लोग हैं जो अपनी करप्शन छुपाने के लिए या आइंदा के लिए करप्शन करने के लिए इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन मौत और वो तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं, और मुसलमान हैं, हमें इस पे यकीन है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बाकी आवाम जो है, पाकिस्तानी आवाम, वो इमरान खान के साथ है, चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे हमारे गर्दनें काट दे, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, और पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। कोई पाकिस्तान में कोई माई का लाल इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर इस हवाले से आप क्या, ये 9 मई का क्या वाक़या था? ये तो इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है, उन्होंने ख़ुद भी मज़म्मत की है। उनमें अजीब सी बात है ना, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती में कह दूँ, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। जना हाउस कोर कमांडर हाउस से जना हाउस बनाया है। जना बेचारे से तो वो ज़बरदस्ती ले गया था ये घर। वो बेचारा तो एक दिन भी उसमें नहीं गुजारा था। वो तो उस टाइम कोर्ट में गया था, और फिर 1969 में उनके बहन को उनके रिश्तेदारों को कुछ रकम मिली थी, उसने एक रात भी जना हाउस में नहीं गुजारी थी। ये जना हाउस लोगों को उबारने के लिए, लोगों को जज्बात उबारने के लिए ये जना हाउस का रट लगाया हुआ है। जना हाउस बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं होती, बिल्डिंग की कोई हुर्मत नहीं होती। हुर्मत होती है वो उसमें 15-16 हज़ार बंदे हमारे PTI के बेगुनाह कारकुन अंदर है, और परसों जो धमाके हुए हैं उनकी कोई हुर्मत नहीं है, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। 45 हमारे मस्तूंग में और हंगू में जो धमाके हुए, 100 के करीब लोग शहीद हो गए हैं, उनका कोई बंदा नहीं पकड़ा गया है। और उसमें 16 हज़ार बंदे जना हाउस में, जो कोर कमांडर हाउस था, उसमें पकड़े गए हैं। ये वैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, एजुकेटेड लोग हैं, कोई भी इस नारे से और इससे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनेगा। तो एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि
موجودہ حالات میں عوام جس مسائل سے گزر رہے ہیں، جس مہنگائی ہے، کیا کیا مسائل نہیں ہے، دھماکوں کی بات آپ نے کی، یہ روز ہو رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. تو اس کے لیے یہ لوڑی لنگڑی جمہوریت اگر آ جائے تو میرے خیال میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی اسٹرانگ مینڈیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی پارٹی اسٹرانگ مینڈیٹ لے اس لیے تو عمران خان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے تو ہم لڑ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر میں انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اگر میں اس طرح کا وزیر اعظم تھا جس طرح 76 سالوں سے چل رہا ہے ملک میں اس طرح وزیر اعظمی بھی نہیں وہ یعنی تسلیم نہیں کروں گا، میں چھوڑوں گا. ہماری آزادی بھی، ہماری جو جنگ ہے، ہم جو جیلوں میں گئے ہیں، ہمارے کاروباروں کو تباہ کیا گیا ہے پورے پی ٹی آئی کے پورے پاکستان میں. ہمارے تو اتنے ادھر کاروبار وغیرہ نہیں ہے، لیکن پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے ہمارے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ، یہ جو اتنی قربانیاں ہم دے رہے ہیں تو ہم ملک کے لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہے، ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے ہیں، ان کی دیکھو اکانومی کا ہے، ہماری کا ہے. ہم بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے 72 میں الگ ہوا ہے، ان کے کتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ ریزرو پڑے ہیں، اور ان کے جو معاشی ترقی ہے، ان کی انڈسٹریل ترقی جی عمران خان کے دور میں چلا تھا. ہم چاہتے بھی یہی ہے، اور ہم جو آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے اس لیے دے رہے کہ ہمارے ملک صحیح ٹریک پہ چلے اور انصاف کا جو بول بالا ہو. ہم اس لیے لڑ رہے ہیں، ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے کسی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے، ہمارے لیڈرشپ کا یہی ہے کہ جو بھی ادارہ ہے وہ اپنے ڈومین میں رہے. کول مائن ورکرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری گل شانگلا نے انتخاب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شانگلا مائن ورکرز ویلفیئر آرگنائزیشن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری گل شانگلا، جس کے سماجی معاملات میں ان کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں، اور سیاسی معاملات پر بھی اس کی گہری نظر ہے. تو ہم ان سے انتخابات کے حوالے سے سوال کریں گے کہ کیا انتخابات اس ملک کے مسائل کا حل ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گل، کیا انتخابات بر وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا موجودہ صورتحال میں جو عوام جس حالات سے دوچار ہے، مہنگائی سے، بدامنی سے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ انتخابات ضروری ہے یا کیا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ انتخابات بروقت ہوں گے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو الیکشن کمیشن بہتر بتا سکتا ہے. لیکن جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو یہ آئینی کام ہے، آئینی ایک تقاضا ہے، ہونا چاہیے. لیکن عوام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عوام کو یہ انتخابات سے کیا ہے؟ عوام کو تو سستی روٹی چاہیے، سستی چیزیں چاہیے. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ انتخابات سے بہتر یہ ہے کہ ملک میں معاشی استحکام ہو، امن ہو. تو اگر یہ چیزیں اگر انتخابات ہو جائے تو بہتر ہوگا. تو معاشی استحکام اور ملک میں یہ تو ایک مستحکم جمہوری حکومت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. تو اس سے پہلے بھی جمہوری حکومت ہی گئے ہیں نا. تو یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ انہوں نے پیدا کیے ہیں. یہاں تک کہ عوام پہ تو بوجھ ڈالا جاتا ہے، پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے، لیکن ان کے جو خرچیاں ہیں وہ تو کم نہیں ہوتے نا. میں نے تو کبھی نہیں سنا ہے کسی وزیر اعظم کا، وزیر کا وغیرہ وغیرہ کا ان کا اس کو جو خرچے ہے وہ کم ہوئے، اس کی تنخواہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات سے بہتر یہ ہے کہ معاشی استحکام ہو ملک میں، تو ملک ترقی کرے گا. تو پھر اگر انتخابات بھی ہو تو یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک گورنمنٹ آتا ہے وہ کہیں گے کہ پچھلی حکومت، دوسرا آتا ہے کہ وہ کہیں گے پچھلی حکومت کی وجہ سے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے میرے خیال میں. اس کی وجہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے یا ہماری نظام کی کمزوری ہے، یا یعنی کبھی کوئی آتا ہے کس نام سے، کوئی آتا ہے کس نام سے، کوئی آتا ہے کس نام سے. جمہوری ادوار ہم نے بہت کم دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ایک مستحکم جمہوریت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح رائج ہو سکتا ہے؟
مستحکم جمہوریت تو ہونا چاہیے. جب جس طرح دیکھا جائے تو برطانیہ میں اور امریکہ میں مستحکم جمہوریت ہے, تو مستحکم جمہوریت کی وجہ سے تو ملک ترقی کرے گا. لیکن یہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو جمہوریت کے اس کے لیے نہیں ہوتے ہیں, وہ تو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو جو جمہوری حکومت ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جمہوری حکومت سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی کی جیب میں پیسے نہیں ہو تو وہ کیا کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو پہلے میرے خیال میں تو بہتر یہ ہے کہ ملک مستحکم ہو, مطلب معاشی طور مستحکم ہو, امن و امان کے لحاظ سے مستحکم ہو, بہتر ہو. جی. جنوری میں الیکشن کمیشن نے الیکشن کا جو اعلان کیا ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی بہانہ بنایا جائے گا کہ برفباری ہے یا بعض علاقوں میں موسم خراب ہے یا یہ ہے یا وہ ہے؟ میرے خیال میں تو یہ انتخابات مجھے بر وقت ہوتے معلوم نظر نہیں آئے. تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. جب اس نے اعلان کیا تو وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے. انتخابات کے حوالے سے تو کر بھی سکتا ہے, لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو بہت سارے علاقے اس طرح ہے کہ وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, تو وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو جنوری میں. سائفر کیس عمران خان کی درخواست ضمانت کی ان کیمرہ کارروائی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ. دوران سماعت پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. کچھ بیانات اور کچھ مواد ایسا ہے جسے پبلک میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دوسرے ممالک سے متعلق بیانات بھی عدالت کے سامنے رکھنے ہیں. ایسے بیانات اوپن کورٹ میں سامنے لانے سے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اس دوران عدالت نے استفسار کیا کہ ٹرائل کا معاملہ الگ ہے, کیا ضمانت کی سماعت بھی ان کیمرہ ہو سکتی ہے. اس پر وکیل نے کہا ہے کہ مجھے اس حوالے سے تو نہیں معلوم, آپ بھی دیکھ لیجئے گا. بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ان کیمرہ کارروائی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سائفر کیس میں پیش رفت عمران خان اور شاہ محمود کو پیش کرنے کا حکم. سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 4 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے پی ٹی آئی وکیل خالد یوسف کی جانب سے دائر سائفر کیس کی نقول فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی. عدالتی عملے کا کہنا ہے کہ چالان کی نقول پرسوں فراہم کر دی جائیں گی. عمران خان کی ضمانت کی 9 درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں بحال کرنے کی استدعا منظور کر لی. ان کیسز میں 9 مئی کے 3 مقدمات, اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات, توشہ خانہ جیل سازی کیس, دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں. 6 درخواستیں سیشن کورٹ اور 3 انسداد دہشت گردی عدالت میں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواستیں بحال کرتے ہوئے ضمانت خارج کرنے کے ٹرائل کورٹس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواستیں بحال کرتے ہوئے ٹرائل کورٹس کو دوبارہ سماعت کا حکم دیا. ورلڈ کپ میں پرفارمنس دے کر بڑے اور مشکل فیصلے کریں گے. چیئرمین پی سی بی نے کہا ہے کہ میں بھارت کیسے جا سکتا ہوں. ہمارے شائقین کرکٹ اور صحافی بھارتی ویزے کا انتظار کر رہے ہیں. ذکا اشرف کا کہنا تھا کہ امید ہے بھارتی سرزمین پر بابر اعظم کی قیادت میں قومی ٹیم عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. ذکا اشرف نے ورلڈ کپ کے حوالے سے اس خواہش کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں ٹیم اچھی پرفارمنس دے, بس اتنا چاہتا ہوں. اس بات کو مد نظر رکھ کر کپتان بابر اعظم کی ہر بات مانی, انہیں مکمل اعتماد دیا, اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور یہی وقت کا تقاضا تھا.